बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में बुज़दार हुकूमत इस वक्त मुस्लिम लीग नून के निशाने पर आ चुकी है, कहें तो गलत नहीं होगा। नून लीग ने बुज़दार हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ की 3 साला कारकर्दगी पर नून लीग की तरफ से शदीद तनकीद की गई। आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज की तब्दीली की बजाय उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहिए, जिससे बेहतरी आ सकती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि बुज़दार हुकूमत ने सिवाय महंगाई और बेरोजगारी के कुछ नहीं दिया। हुकूमत तालीम, सेहत और अमन अमान समेत हर शोबे में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। जिसके बाद पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान सभाए मैदान में और मुस्लिम लीग नून के वाइट पेपर के जवाब में जारी किया ब्लैक पेपर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरीफ खानदान और नून लीग पर वार किए और कहा कि 10 सालों में 17,500 अरब के ऑडिट पैरा हैं। कहा कि नून लीग के अपने दौर की ऑडिट रिपोर्ट से हकायक बता रहा हूँ, ये सरकारी आदादोशुमार हैं, नून लीग की तरह हवाई बातें नहीं हैं। आखिरी साल में शहबाज शरीफ साहब ने जी 9,114 अरब की बेज़ाब्तियाँ किए हैं। ये सारा कच्चा चट्ठा दस्तावेजी है, बाकी लूट मार इससे कई 100 गुना ज्यादा है। बड़े मियाँ साहब ठीक कहते थे, जमहूरियत उनके लिए बेहतरीन इंतकाम था अवाम से। जिसके बाद उस्मा बुखारी तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चौहान साहब 268 अरब का रिकॉर्ड गायब है। यह हुकूमत अरबों रुपए का कोरोना फंड भी खा गई है। अद्वियात, आटा, चीनी, पेट्रोल चोरों को बचाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन छुपाने के लिए एहतसाब का इदारा बंद कर दिया गया। अवाम का खून निचोड़ कर डैम फंड लिया गया, वो कहाँ गया? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ने हुकूमती करप्शन का भांडा फोड़ दिया है। पंजाब में पीटीआई साबका हुकूमत की करप्शन की दास्तानें निकाल कर पेश कर रही है, जिसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत की करप्शन की दास्तानें मीडिया पर सुना रही है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से सब अच्छा है की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये हकीकत तो है, जिसका जवाब सिर्फ हुकूमत ही दे सकती है। वाइट के मुकाबले में ब्लैक पेपर आता है, लेकिन महंगाई पर हुकूमत कोई पेपर जारी नहीं कर पा रही। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बात करेंगे, आज एक और खबर भी मीडिया पर चल रही है, वो कितनी सच है और क्या हुआ, वो सब क्या मामला है, उस पर बात करने के लिए मौजूद है जी हमारे साथ सूबाई वजीर पंजाब और तर्जुमान पंजाब हुकूमत जी फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब, वाइट पेपर ब्लैक पेपर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला हमने देखा कि पूरा दिन ही आज जारी रहा, उसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन खबरें ये चल रही हैं कि उस्मा बुखारी साहिबा बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठी थी और आप फ़ोन कर के बार बार डिस्टर्ब करते रहे, बड़ी नागवारी का इजहार जो है वो उनकी तरफ से किया गया। तो क्या ऐसी ख़ास बात थी जो आपको बतानी थी उस वक्त उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हुआ ये कि इन्होंने 4:10 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की। मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। अच्छा। जितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने झूठ बोला, जितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने गलत बयानी की, और फिर सुबह इनके जो है वो 14 नाअहल और नकम्मे तर्जुमान आए, लेकिन उनकी कवरेज सही तरीके से नहीं हुई। मैंने क्योंकि इनका तज़किरा करके जनाब वो कहा कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, इनको खुडे लाइन लगा दिया गया है, तो उसके रिस्पांस में इनकी क़यादत ने मेरे कहने की वजह से इनको अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। तो जब इन्होंने झूठ बोला तो मैं 4:40 पे मेरे ज़हन में था कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि मीडिया कवरेज तो इनकी सिर्फ 7 मिनट जो है वो टीवी चैनलों पर रही, तो मुझे नहीं पता था कि इनके अभी भी कोई सवाल जवाब चल रहे होंगे। तो मैंने इनको मुबारकबाद पेश करने के लिए कि आपने बड़े अच्छे तरीके से झूठ बोला है, आपने बड़े अच्छे तरीके से जनाब गोएबल्स की सियासत को परवान चढ़ाने का आज किरदार अदा किया। तो मैंने 1 दफा फोन किया, 2 दफा इन्होंने फोन नहीं उठाया, बाद में इनका खुद फोन आ गया कोई 5-6 मिनट बाद। तो उस फोन करने से पहले इन्होंने एक चालाकी की जो अब इनकी मर्जी है, पब्लिक बताएगी इन्होंने अच्छा किया कि गलत किया। इन्होंने वो स्क्रीन शॉट्स लेके ना वो जनाब वायरल कर दिए सारे टीवी चैनल में, देखो जी मुझे कॉल आ रही थी। तो मुझे उस वक्त तक पता चल चुका था। तो जब इनकी कॉल आई तो मैंने उस्मा साहिबा को कहा, मैंने कहा मुबारक हो जी, आपने एक तो वो मेरी कॉल जो की है उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो आप वायरल कर रही हैं, और दूसरा आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आपने 14 नकम्मों और नाअहल तर्जुमानों की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से झूठ बोलने की तर्जुमानी की है। तो बस ये सारी बात हुई है जना। अच्छा जी, ठीक है जी, चलेंगे, मामला तो क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे चौहान साहब ये बताएगा क्या ये अभी चल क्या रहा है? ये पहले वाइट पेपर आता है, फिर ब्लैक पेपर आता है, मतलब एक ऐसा तासुर फिर इससे उभरना शुरू हो जाता है कि आवाम में एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है कि जी ये तो कोई कुछ नहीं कर रहा, बस ये जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत हो रही है और ये बस जो है ये लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। तो क्या ये चल क्या रहा है?
اچھا میں آپ تسلی سے آپ کو اس کا جواب دوں گا, 2 منٹ ذرا مجھے بولنے دیجیے گا. میں نے اپنی انفارمیشن کی ٹیم کی مدد سے پچھلے 3 دنوں میں بڑی مشکل سے پنجاب کے فنانس ڈپارٹمنٹ سے یہ پہلی دفعہ فیکٹس اینڈ فگرز نکلوائے کہ جو پچھلے 3 سال سے وہاں کوئی دیتا نہیں تھا افسر. یہ 10 سال ان کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ان کے دور کے اندر جناب آڈیٹر جنرل نے پیش کی, ہمارے دور کی نہیں, یا ان کے دور کے اندر کی جناب ہمارے دور میں بنائی ہوئی رپورٹ نہیں ہے, یہ ان کے دور کی ان کے بنائی ہوئی رپورٹس. اس میں سے پورا ڈیٹا جو فنانس ڈپارٹمنٹ نے ہمیں دیا, آپ یقین جانے وہ سارا آپ نے گنوا دیا ہے. اتنا الارمنگ ہے کہ آپ کے 17,500 ارب روپے کے جناب آڈٹ پیراز ہیں, ایمبیزلمنٹ کے, کرپشن کے, بددیانتی کے, ریکارڈ پیش نہ ہونے کے. پھر دوسری طرف میں نے پی اے سی کے وہ بھی بتا دیا کہ ہمارے 1 سال کے اندر ہم نے کتنے آڈٹ پیراز کو سیٹل کیا, 4,400, اور 1977 سے لے کے 2018 سال 32 سالوں میں ٹوٹل 5,000 پیراز کو سیٹل کیا گیا. تو انہوں نے وہ پیراز سیٹل بھی نہیں کیے. بعد میں عظمیٰ بخاری صاحبہ سے بیگم صفدر امان اور شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس تو کروائی میری ٹسل میں اور میری بغض میں, لیکن وہ کلیئر نہیں کر سکے کہ جناب والا یہ جو 17,500 ارب روپے کا ڈاکومنٹڈ اور ریٹن, یہ تو ڈاکومنٹڈ اور ریٹن ہے نا. وہ کسی نے کہا نا کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے دیوار کیا, اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. جو پسے دیوار انہوں نے کھرباں روپے کی کرپشن, کک بیک سمیشن کھائی, وہ اس کے علاوہ یہ میں نے اس وجہ سے پیش کیا. یہ پچھلے 15 دن سے 56 ارب روپے کے آڈٹ پیرا کا رونا رو رہے تھے. 56 ارب روپے کا جناب 2020-21 کی آڈٹ پیرا کا. میں نے ان کو بتایا کہ تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات جو ہے نا, تمہاری پرفارمنس کی اوقات یہ ہے کہ جناب 17,500 ارب روپے کے تم نے لوٹ مار کی ہے ان پیراز میں. تمہارا یہ منہ بنتا ہے کہ تم آگے جاؤ. انہوں نے تو لوٹ مار کی. فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ لوگ حکومت میں آنے سے پہلے بھی کہتے رہے, اب بھی کہتے رہے ہیں آپ بات, بھی جو آپ لوگوں کے بیچ میں جو مسائل ہیں وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت کرپٹ لوگ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو 56 ارب روپے کا یہ جو ہے پیرا, یہ جھوٹ ہے آڈٹ پیرا؟ مجھے بتائے نا کون سی جناب رپورٹ کے اندر دکھائے نا مجھے رپورٹ. وہ کہنے کی بات ہے, میں اب تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں, آپ ماشاءاللہ جانتی بھی ہوں گی لیکن تذکیر کے لیے پاکستان کی عوام کی بھی. آڈٹ پیراز ہوتے ہیں جو آڈیٹر جنرل کسی بھی ادارے, کسی بھی منسٹری, کسی بھی جناب حکومت, صوبائی وفاقی حکومت, اس کا جب سالانہ آڈٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی ریکارڈ نہ پیش کیا جائے کسی خرچے کا, یا وہاں پہ کوئی کرپشن کا اندیشہ ان کی نظر میں ہو, یا کوئی ایمبیزلمنٹ کا اندیشہ ہو, تو وہ آڈٹ پیرا ہوتا ہے, اس کے اندر ریمارکس لکھے جاتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, اس میں ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. لیکن پھر پی اے سی اور آڈیٹر جنرل اس پیراز کو سیٹلڈ کرتے ہیں. کس طرح کہ ان پیراز کے اوپر وہی ڈپارٹمنٹ, وہی منسٹری, وہی حکومت اپنی جسٹیفیکیشن دیتی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر اور ڈاکومنٹس کے ذریعے سے کہ نہیں جناب یہ کرپشن نہیں ہے, یہ ایمبیزلمنٹ نہیں ہے, یہ کوئی irregularity نہیں ہے, فلاں فلاں فلاں. تو جناب بات یہ ہے کہ ان کے تو 17,500 ارب جو میں نے شامل کیا وہ تو سیٹل بھی نہیں ہوئے, لیکن ہمارے آپ کو بتایا کہ 1 سال کے اندر ہم نے 4,000 پیراز کو سیٹل کیا 1 سال, اور 32 سالوں میں ٹوٹل 5,000 پیراز آڈیٹر جنرل کی رپورٹوں کے اندر صرف ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں یہ جو اب نئے بن رہے ہیں چوہان صاحب, یہ جو مسلم نون کہتی ہے کہ کرونا کا پیسہ آپ کھا گئے ہیں, ڈیم فنڈ کا پیسہ آپ کھا گئے ہیں, آٹا چوروں اور چینی چوروں کو بچایا جاتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب اپوزیشن الزام لگاتی ہے تو پھر بلیک پیپر لے آتے ہیں, اور پھر آگے پیچھے دیکھیں تو ساری کرپشن کا یا پھر ساری جو برائیاں ہیں 3 سال میں کچھ بھی سیٹل نہیں کر سکے اور ہمارے اوپر الزام دیتے رہتے ہیں. میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے نیوز چینل کے ذریعے سے اور عائشہ احتشام صاحبہ کے پروگرام کے ذریعے سے پوچھوں گا کہ اگر دن کو 12:30 بجے 14 نکمے اور نااہل ترجمانوں نے پریس کانفرنس کر لی تھی, تو پھر میری پریس کانفرنس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ کو لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سر بات یہ ہے کہ ان نکموں نے تو کچھ بھی پیش نہیں کیا, وہ تو پانی سے پکوڑے تلتے رہے, وہ تو آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, ان کے پاس تو کوئی سالڈ چیز ہی نہیں تھی. تو عظمیٰ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں انہوں نے ڈاکومنٹس بتائے اور ٹھیک باتیں کی ہیں. عظمیٰ صاحبہ پھر جو باتیں کر کے گئی ہیں وہ ٹھیک باتیں کی ہیں, کیونکہ آپ مطمئن نہیں ہوئے نا پہلے جو پریس کانفرنس سے, آپ مطمئن نہیں ہو, آپ نے کہا وہ تو کچھ نہیں پیش کر سکے, تو جو عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی پھر اس کو مان لیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر 2 پریس کانفرنس یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر کٹھا چھٹا ہوتا تو پہلے 14 بندے بٹھائے, 14 بندے, ہر بندہ جناب اس سے پریکٹس کروا رہے ہیں بولنے کی, ٹھیک ہے نا جی, کسی کے پاس کوئی سالڈ چیز نہیں ہے. میں تو اکیلا تھا, میں نے تو اکیلا بیٹھ کے جو ڈاکومنٹس بتائے ہیں یہ میں نے آن اوتھ کہا ہے کہ اس کو اگر کوئی
ریجیکٹ کر دے, اس کو اگر اس کی ریکٹیفیکیشن نہ ہو تو میں پوری قوم کے سامنے آ کے معافی مانگوں گا. جائیں جا کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس کو ریکٹیفائی کر لے. پاکستان کا کوئی انٹیلیجنس کا بندہ, کوئی حکومت کا بندہ, کوئی آپ کے جناب میڈیا کا کوئی صحافی جائے جو میں نے باتیں کہی ہیں اگر وہ غلط ہے تو. لیکن چوہان صاحب یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ کی حکومت بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہتی ہے, اور جو موجودہ مہنگائی ہے اس پر کب تک جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کے اوپر ملبہ ڈالا جاتا رہے گا؟ اوبیسلی آپ لوگوں نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے, تو ایسے تو نہیں چلے گا نا کہ پچھلی حکومتیں چونکہ کرپشن کر گئی تھی تو اس لیے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. بالکل 100% درست ہے. میں بالکل اعتماد کے ساتھ یہ بات کہوں گا, چاہے آپ اس کے اوپر کرٹیسزم کریں یا اس کے اوپر ہنسیں, پاکستان کے اندر پچھلے 3 سالوں کے اندر جو مہنگائی ہے, میں اکنامکس کا سٹوڈنٹ ہوں, اس سٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی پچھلے 32 سال کی جو لازوال لوٹ مار, اور اسپیشلی پچھلے 10 سال جو ٹینیور تھا, میثاق جمہوریت, رادا آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا والا سسٹم, اس سسٹم کے تحت جو لوٹ مار کی گئی اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر مہنگائی ہے. ہم تو ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھول رہے ہیں, لیکن اس مہنگائی کے دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ کے 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ ہر پاکستانی کے ہاتھ, ہر پنجاب کے شہری کے ہاتھ میں آ رہا ہے, تو کیا یہ اس کی کمپنسیشن نہیں ہے؟ کیا اس مہنگائی کو روکنے کے راستے میں احساس پروگرام کے ذریعے سے اربوں روپے تقسیم ہو رہا ہے, کیا اس مہنگائی کو روکنے کے راستے میں یہ جناب کوئی ہرڈل یا بیریئر یا آبسٹیکل نہیں ہے؟ پھر اسی طریقے سے آپ کے احساس پروگرام کے ذریعے سے BCO پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں غریبوں کے لیے, لوور مڈل کلاس کے لیے, کیا اسی مہنگائی کے راستے میں یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ دونوں طرف کوشش کی جا رہی ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب. بجا میں بالکل آپ فرما رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو جن منصوبوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے ان کے کچھ جلد از جلد ثمرات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں. لیکن آبویسلی لانگ ٹرم میں ان چیزوں کے فائدے جو ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک عام آدمی اپنی روزمرہ کی جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان کو بھی خریدنے سے قاصر ہو جائے گا, تو پھر میرا خیال ہے اس کا دھیان شاید اس طرف نہیں جائے گا, اور وہ یہی کہے گا کہ ہمیں تو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے, تو ہم آپ کے پروگرامز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو کب تک دیکھیں کہ کب تک اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. ویلکم بیک. وہ پی ڈی ایم جو کبھی ساتھ بیٹھتی ہے اور کبھی ایک دوسرے پر بغاوت کے الزامات لگاتی ہے. گزشتہ 2 دن میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہ جو الزامات ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں وہ الزامات اپوزیشن حکومت پر لگایا کرتی تھی. اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج جلسے سے خطاب میں حکومت پر معیشت کی زبونحالی کا شکار کرنے اور جمہوریت یرغمال بنانے کا مرتکب ٹھہرایا, تو وہیں ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کو نقصان پہنچانے والوں کا ذکر بھی کر ڈالا. مگر ایک نجی ٹی وی چینل جیو کے پروگرام میں دیے گئے انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم میں کردار اور بلاول بھٹو کے اقدامات پر وہ باتیں کیں جو شاید اپوزیشن یا مسلم لیگ نون ریاستی اداروں کے خلاف کرتی نظر آئی ہے. پی ڈی ایم کو اپنی صفوں میں میر جعفر میر صادق ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا. بلاول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بریکٹ ہوئے. جو پیشکش بلاول کو ہوئی وہ ہمیں بھی ہوئی, لیکن ہم نے قبول نہیں کی. استعفوں کا آپشن پی ڈی ایم کے اعلامیے میں موجود تھا. پیپلز پارٹی بات مانتی تو آج الیکشن بھی ہو چکے ہوتے. دبے لفظوں میں نہیں بلکہ واضح الفاظ میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو آفر ہو چکی ہے, لیکن یہی آفر ہمیں بھی ہوئی لیکن ہم نے قبول نہیں کی. مطلب کہ بلاول کر چکے ہیں کیا؟ یہ بات پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آفر ہوئی ہے بلاول صاحب کو, جبکہ دوسری طرف بلاول بھٹو پی ڈی ایم کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا اعلان کریں کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہیں. ووٹ کو عزت دو کی بات ہو, استعمال کا وقت آئے تو بھاگ جائیں, ایسا نہیں چلے گا. ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, آپ پیچھے ہٹ گئے. وہ بلاول بھٹو جو استعفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم سے دور ہوئے آج لانگ مارچ کے لیے بھی تیار ہیں اور اپوزیشن سے استعفوں کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بلاول بھٹو زرداری کو سخت رد عمل کا سامنا ہے. خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب اس حد تک نہ جائیں کہ واپس لوٹنا مشکل ہو جائے. آپ کا مقابلہ ہم سے نہیں ہے, ماضی نہ دہرائیں. سہولت کاری پر بات ہوئی تو دور تلک جائے گی, توڑنے نہیں جوڑنے کی بات کریں. اگلی حکومت میں حصہ ملنے کی باتیں لالی پاپ ہیں. موجودہ حالات سے نجات کے لیے اپوزیشن کا طویل مدتی اتحاد واحد راستہ ہو سکتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے پر ہی جو ہے وہ اقتدار کے لیے ڈیل کے الزامات لگا رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی بقول مولانا فضل الرحمان ڈیل کر چکی ہے. کیا ڈیل ہوئی اور کیا کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی سے, پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سابق چیئرمین سینٹ اور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیئر بخاری صاحب. بخاری صاحب,
بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. اور بخاری صاحب کیا ہم آپ کو مبارکباد دے سکتے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ کی ڈیل جو ہے وہ طے ہو چکی ہے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب؟ شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ڈیل ہو چکی ہے یہ بڑا انسلٹنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. ڈیل کرنے والی وہ جماعتیں ہیں جن کا ماضی آپ دیکھ لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اور اس میں ڈیلز کبھی نہیں ہوئیں. ڈیل کرتے تو ہماری قیادتوں نے شہادتیں قبول نہ کی ہوتی, ہمارے کارکنوں نے کوڑے کھائے نہ ہوتے. ڈیل وہ کرتے ہیں جو تعداد پوری نہیں ہوتی پھر بھی لیڈر آف اپوزیشن بن جاتے ہیں. ڈیل وہ کرتے ہیں کہ وہ بیرون ملک جانے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی ڈیل نہیں کی. اور پھر یہ کہتے ہیں جو ہمیں آفر ہوئی, یہ ان کو آفر 2019 میں بھی ہوئی تھی کہ 2020 میں مارچ میں پیک اپ کر دیا جائے گا اس کو, لیکن وہ ڈیل مٹیریلائز نہیں ہو سکی مولانا کی. اور مولانا نے خود کہا کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی. اور پھر جو ریڈ زون سے انہوں نے ریٹریٹ کیا. پی ڈی ایم کو ڈیل ہوئی تھی یا صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوئی تھی؟ پی ڈی ایم اس وقت ایگزسٹ ہی کرتی تھی. پی ڈی ایم تو 2019 میں تھی ہی نہیں. 2020 کی بات جو اس وقت نومبر میں جو ٹھیک ہے 2020 میں اس کی بنیاد رکھی گئی پی ڈی ایم کی. اور اس میں بھی جو آج سٹیٹمنٹس نون دے رہی ہے اور جو سٹیٹمنٹس مولانا صاحب دے رہے ہیں وہ تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو. یہ ان کے کاز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اپوزیشن کے کاز کو تو پروموٹ نہیں کر رہے جب وہ ڈیل کی باتیں کر کے یا اپوزیشن میں تفریق پیدا کر کے. اور پھر میں تو یہ بھی کہتا ہوں آج پی ڈی ایم ایگزسٹ نہیں کرتی. جس سیاسی اتحاد جس کا نام پی ڈی ایم تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں تو وہ پی ڈی ایم نہیں. یہ دیگر جماعتوں کا اجتماع ہو سکتا ہے, سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے. یو ڈونٹ کال اٹ پی ڈی ایم. پہلی بات تو یہ. اچھا بخاری صاحب بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈیل ان کو ہوئی ہے نا, جو آفر ہوئی ہے ان کو, وہ ہمیں بھی ہوئی ہے. تو مطلب یہ تو انہوں نے مانا کہ ڈیل ایک آفر ہوئی ہے. تو کیا آپ کو بھی وہ ڈیل آفر ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں کرے گی کوئی ڈیل, لیکن ڈیل آفر ہوئی کیا؟ قطعاً کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. نہ ہی کبھی ہم نے ڈیلز میں انٹرسٹ شو کیا ہے. نہیں انٹرسٹ شو کرنے کی بات نہیں کر رہی میں بخاری صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹ رہی ہوں پھر سے. انٹرسٹ شو آپ نے نہیں کیا, لیکن دوسری طرف سے کیا ڈیل آفر ہوئی؟ دیکھیں آپ کوئی لیٹیچیوڈ دیں گے تو پھر کوئی آفر کرے گا نا آپ کو. اچھا اگر آپ کے ارادے ان کو پتہ ہو. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مشرف کے زمانے میں بہت سارے ایم این ایز کو توڑا گیا. میں بھی ایم این اے تھا, مجھے تو کسی نے اپروچ نہیں کیا. اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ پارٹی ایفیلیشن چینج نہیں کرنے والے, پارٹی لائلٹیز چینج کرنے والے نہیں ہیں. تو ہم سے تو کسی نے بات نہیں کی تھی. آج بھی ان سے کوئی بات ہوئی ہوگی, ہمارے ساتھ کوئی ہمیں ڈیل کی آفر نہیں ہے. بات بنیادی یہ ہے کہ یہ جو چارٹر ہم نے سائن کیا تھا سپٹمبر 2020 میں, اس سے انحراف کس نے کیا, اس سے بھاگا کون؟ کہ استعفوں کا لاسٹ آپشن تھا, اس کو لانگ مارچ کے ساتھ انیکس کس نے کیا؟ نون نے اور جے یو آئی ایف نے کیا. اس لانگ مارچ 25 مارچ کے لانگ مارچ سے یہ بھاگے, ہم نہیں بھاگے. اور ہم نے یہ کہا ہم نے ان کو پروف کیا کہ لاسٹ آپشن بالکل ریزگنیشنز ہیں, لیکن ریزگنیشنز دینے سے پہلے آپ دے جاتے تو آپ سینٹ میں آپ کی پوزیشن یہ نہ ہوتی, آپ بائی الیکشنز میں اڑ جاتے. بائی الیکشنز میں اپوزیشن کو بیٹر ریزلٹس ملے اور اس میں سیٹس بھی جیتی انہوں نے. تو ان کی پولیٹیکل ویژن ہی نہیں ہے, یہ ڈیل کرنے والے ہیں. مولانا سے میرا ایک سوال ہے, میں اور مولانا 2002 کی اسمبلی میں اکٹھے تھے. مولانا صاحب اس وقت آپ کی تعداد بہت کم تھی, پیپلز پارٹی کی اور نون کی تعداد 84 ممبرز تھے نیشنل اسمبلی میں, لیکن لیڈر آف اپوزیشن آپ بن گئے تھے. لیڈر آف اپوزیشن بنانا کس نے تھا؟ اسپیکر نے بنانا تھا. اور اسپیکر نے وہ پرنسپل چھوڑ دیا کہ جو میجورٹی پارٹی تھی اپوزیشن کے بینچز میں ان کا لیڈر اپوزیشن, آپ کو ایم ایم اے کو بنا دیا گیا. تو یہ تو پرانی روایات ہے ان کی ڈیل کرنے کی, پیپلز پارٹی کی کوئی روایت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ ہماری بات مان لی جاتی نا تو آج پھر حکومت نہیں ہونی تھی.
تو یہ جو الزام ہے کہ بلاول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بریکٹ ہو گئے ہیں، تو کیا سمجھا جائے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ حکومت گرانا ہی نہیں چاہتے تھے؟ حکومت یہ نہیں گرانا چاہتے. مریم نواز کہتی ہے یہ 5 سال پورے کرے. مولانا سے میرا سوال ہے، اور میں ان پی ڈی ایم کی میٹنگز کا حصہ رہا ہوں، میں اپنے چیئرمین کے ساتھ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ حصہ رہا ہوں. پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی جب تو پروسیڈنگز میں نے کنڈکٹ کی اس اجلاس کی. میرا سوال ان سے یہ رہا میٹنگ میں کہ آپ نے ریزگنیشن کے کانسیکوینسز کو سوچا کہ آیا ریزگنیشنز کے کانسیکوینسز میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی؟ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا وہ 58(2)B چلی گئی. اب اس کا اختیار صرف اور صرف پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ہے. اگر پرائم منسٹر ایڈوائس نہ دے تو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی. اس کا کانسٹیٹیوشنل طریقہ صرف یہ تھا کہ آپ نو کانفیڈنس موو کریں. نو کانفیڈنس میں سکسیڈ کرتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ بنا لیں گے، یا آپ گورنمنٹ ہی بناتے ہیں تو اپوزیشن کے سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پوری کریں. اگر وہ ود ان گیون ٹائم اسٹرینتھ پوری نہیں کرتے پریزیڈنٹ کے کہنے پہ تو پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کر دے گا. ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ریزگنیشن سے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائے گی؟ مجھے وہ بتا دیں کہ کیا گارنٹی ہے. لیکن ہم نے تو اسٹیبلش کیا کہ سینٹ میں آج جو میجورٹی اپوزیشن کی ہے وہ ہماری پالیسیز کی بنیاد پہ ہے، وہ ہمارے مشورے کی بنیاد پہ ہے کہ آپ الیکٹرل کالج نہیں ٹوٹتا آپ کے ریزگنیشن سے. تو یہ ان کو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی سوچنا چاہیے. اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ بائی الیکشن کراتے آپ کے ریزگنیشن کے بعد تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی؟ صحیح. تو اس لیے ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو بخاری صاحب ابھی یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں اور لانگ مارچ کریں، تو یہ پھر اب سارکاسٹکلی وہ کہہ رہے ہیں یا پھر واقعی وہ جنوینلی سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ استعفے دے کے لانگ مارچ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ وہ سارکاسٹکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار ہم سے اصرار کرتے استعفیٰ دو. اچھا ہم نے کہا اب نہیں دیتے، آپ دے کے دیکھ لیتے، آپ دیکھ لیتے استعفے دیتے. بلوچستان میں گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی تو وہاں گورنمنٹ میں نہیں بیٹھی ہوئی. سندھ میں اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ کس نے کیا؟ ہمارے خلاف اتحاد کس نے کیا؟ اور سب سے بڑی بات کہ سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے انہوں نے کس نے معاہدہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور سارے ان اپوز سینیٹرز وہاں سے آ گئے. یہ چیزیں حقائق قوم کے سامنے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے کون ڈیل کرتا ہے. اور پھر کس نے ڈیل کی؟ ملک سے باہر چلے گئے، کسی جوڈیشل آرڈر کے نیچے تو نہیں گئے، ایگزیکٹو آرڈرز کے نیچے گئے. ایگزیکٹو آرڈر تھا اور پھر وہ پرائم منسٹر جو کہتے جی ہم سے دھوکہ ہو گیا. اور جن کو دھوکہ ہو جائے جن کے ساتھ، وہ ان کی کمپٹنسی ہے کہ وہ حکومت کریں. وہ اقتدار میں بیٹھے کہتے ہیں ڈاکٹر کی رپورٹ سے ہم سے دھوکہ ہو گیا. بہت شکریہ جی. نیر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز سے بالکل ہی انکار کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے، بلکہ وہ تو اس چیز سے انکاری ہے کہ کوئی ڈیل بھی جو پیپلز پارٹی کو ہے وہ، میں نے پوچھا کہ آفر ہوئی تو انہوں نے کہا آفر بھی نہیں ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس ڈیل کو نہیں لے گی، تو کوئی ڈیل بھی ہمیں آفر جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں صاحب سے. ویلکم بیک جی. فیصل آباد سے خبر آپ کو دیں گے. بڑی افسوسناک خبر ہے. ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 11 افراد نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. خاتون کو گھر جاتے ہوئے کچھ افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا. بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ملزمان نے مزید 8 افراد کو بلا کر رات بھر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. درندگی کے اس ہولناک واقعے کے بعد پولیس نے روایتی کردار ادا کیا جی. 5 دن تک FIR درج نہیں ہوئی اور پھر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ خاتون مایوس ہو کر اپنے 8 بچوں سمیت خودکشی کرنے لگی. تو پولیس نے 4 روز بعد 5 ستمبر کو FIR درج کر لی بلاخر، جس کے بعد ملزمان نے عدالت سے ضمانت لے لی اور ابھی تک پولیس کی جانب سے 11 ملزمان کا DNA کروانے کی درخواست کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں انصاف کا حق جو ہے وہ صرف امیر اور بااثر افراد کو ہے؟ اگر کسی بااثر شخص کی بیٹی کے ساتھ اسی طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا، اسی طرح کی کوئی زیادتی ہوتی، تب بھی پولیس کی 4 روز تک منت سماجت کرنی پڑتی اور پھر کہیں جا کر FIR درج ہوتی؟ اور کیا ملزمان کو اسی روز ضمانت بھی مل جاتی اور
और 5 रोज से मुसलसल DNA को भी मुसलसल जो है वो ताखीर का निशाना बनाया जाता रहा। जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं जी, न्यूज़ की रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया जवेरिया। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, आखिर क्यों इतना ज़्यादा इसको ताखीर का शिकार किया गया और फिर उसके बाद नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि उस खातून को ये सोचना पड़ा कि वो जिंदा ही ना रहे। जी बिल्कुल आयशा, ये गल्ला बीबी है, 45 साल इसकी उम्र है और 8 बच्चों की ये माँ है। ये अपनी वालदा के घर से जो है वो अपने घर जा रही थी तो मुलजिमान ने जो है वो 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान थे जिन्होंने इन्हें जो है वहां से पकड़ा है और करीब ही एक फसल में ले गए जहाँ पे इन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, मजीद इन्होंने अपने साथियों को जो है वो बुलाया है और 11 अफराद जो हैं वो 24 घंटों तक खातून को अपनी ज्यादती का निशाना तो अभी क्या हुआ है, फिर पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है? अभी सूरत हाल ये है कि जैसे ही न्यूज़ ने इस मामले को उठाया, हाईलाइट करने की कोशिश की, तो पुलिस का ये दावा सामने आ रहा है कि 3 मुलजिमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मदई पार्टी जो है वो कह रही है कि मुलजिमान को गिरफ्तार तो किया गया था लेकिन मुलजिमान को जो है वो सही। बहुत शुक्रिया जवेरिया, हमें अपडेट कर रही थी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक अफसोसनाक खबर, और वो ये कि रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब एक बहुत ही काबिल एहतराम, एक बहुत ही काबिल एतमाद सहाफ़ी आज हम में नहीं रहे हैं। 15 साल तक मुसलसल जंग लड़ी उन्होंने कैंसर जैसे मूजी मर्ज से, और उसके बाद आज जो है वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आपको बताते चलें कि उनका जो जनाजा है वो अदा किया जाएगा उनके आबाई गाँव इंजर गई में नियर बाबूजई इंटरचेंज कतलांग मर्दान में सुबह 11 बजे जो है वो उनका जनाजा